अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। ब्रेकिंग न्यूज़। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदातों में मुलव्विस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरूर डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबैना तौर पर डाकू के पास खतरनाक असलहा मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदरे ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगी थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क न जाने कहां से कहां चलती आई थी और कहां तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर से बहुत सी गाड़ियां गुजरा करती थी, कारें, जीपें, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद थे। ढलान की एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब रोशनी से हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था। पुरसकून सराय खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। प्रोप्राइटर मीना आंटी। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाली धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी खाना तो सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, न जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनहूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें चंद कुर्सियां और 2-3 टेबलें रखी हुई थी, जिन पर गंदे बर्तन लुढ़के हुए थे। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी कदीम 4 टांगों पर खड़ा हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर इसकी पिक्चर और आवाज़ की क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें पायदार होती हैं। एक बड़ी सारी काली सियाह बिल्ली टीवी के आगे दराज इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी जैसे इसे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। एक और काफ़ी पुराने मॉडल की चीज़ किचन में खाना पकाने में मशहूर थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धुआं धरा हुआ था, जिसमें भरे पानी में न जाने क्या क्या उबल रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैला हुआ था, जिसमें खड़ी औरत फेयर टेल्स का कोई डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से इसका दीवार पर साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबे तोते जैसी नाक तो दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मफरूर डाकू का हुलिया ये है। उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव बड़ी हुई है, सियाह रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुताल्लिक इतला देने को 10 लाख का इनाम दिया जा रहा था। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और इस पर गुजरने वाली गाड़ियां साफ नजर आती थी। औरत ने बाहर झांका। इसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई ना आया तो फिर गोश्त का क्या होगा? पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुराना मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसा तो अक्सर होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे कि खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई कई दिन तक कोई जागता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। उसे खाना पकाने का जुनून होता था, और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाता तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और मुसाफिरों को भी। सराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बरअक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में से एक अजीब सी महक, मगर इसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। न जाने क्यों कदीम घड़ियाल ने 12 बजाई। इस सन्नाटे में तेज़ घंटी के 12 मरतबा बजती हुई मनहूस आवाज़ ने बड़ा डरावना तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आ जाए, इसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक इसकी दीवार पर बने डरावने साए के साथ एक और साया नमूदार हुआ। अपनी दूर रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से घुराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी।
اپنی سوچوں میں ڈوبی آنٹی چونک گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے رات کو رکنے کے لیے جگہ چاہیے۔ سامنے کھڑا اجنبی جانے کیوں گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مینا آنٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگہ بھی ہے اور میرے ہاتھوں کا پکا لاجواب کھانا بھی۔ آج تو سارے کمرے خالی ہیں، تم کوئی بھی پسند کر سکتے ہو۔ آنٹی نے اجنبی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بلی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑی اس طرح اسے گور رہی تھی جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ ارے آنٹی، اجنبی کو تسلی دینے والے انداز میں ہنسی۔ یہ لیلا ہے، میری پالتو بلی، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، ابھی تھوڑی دیر میں تم سے مانوس ہو جائے گی۔ مگر لیلا کا اجنبی سے مانوس ہونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے انداز بہت جارحانہ لگ رہے تھے۔ وہ اجنبی کو گھورے جا رہی تھی اور مسلسل گھورا رہی تھی۔ بہت عجیب ہے تمہاری بلی، اجنبی نے ناپسندیدگی سے بلی کو گھورا۔ اس کی آنکھیں، ہاں ایک سبز اور ایک براؤن، کتنی منفرد بات ہے نا؟ آنٹی نے داد چاہی۔ اجنبی نے اسرائی کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ تم ایسا کرو مسٹر گمان، میرا نام گمان ہے، کافی منفرد نام ہے۔ آنٹی نے لفظ گمان دہرایا۔ تمہاری بلی کی آنکھوں کی طرح۔ اجنبی ہنسنے لگا۔ آنٹی کو شاید اس کا مذاق پسند نہیں آیا۔ تمہارے ساتھ کوئی سامان نہیں ہے، کوئی بیگ وغیرہ ہے؟ اس نے روکھے انداز میں اجنبی سے پوچھا۔ نہیں، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اجنبی کو انداز بہت عجیب سا تھا۔ اوکے مسٹر گمان، تم ان 3 کمروں میں سے کوئی بھی پسند کر لو جب تک میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ آنٹی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ گمان اس کے بتائے راستے پر چلا گیا۔ اس کے اوجل ہوتے ہی آنٹی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اف، آج کتنے دنوں کے انتظار کے بعد کوئی تنہا مسافر آیا ہے۔ شکر ہے کئی دن کے گوشت کا بندوبست ہو جائے گا۔ آنٹی نے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا اس طرح گرائی جیسے پوری بات سمجھ گئی ہو۔ کھانے کی میز پر آنٹی مینا نے اپنی طرف سے بڑا اہتمام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میز کے سینٹر میں رکھے ہوئے شمعدان میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ بڑی سی ڈش میں کھانا سرو کیا گیا تھا۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے۔ آنٹی مینا نے اس کی بڑی ہوئی شیف کو غور سے دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم سب سے آخر والا کمرہ ہی پسند کرو گے، تمہارے جیسے لوگ چھپتے ہی پھرتے ہیں۔ گمان نے اس کی تنزیہ بات پر کوئی سوال نہیں کیا۔ کب تم چھپ سکو گے؟ آنٹی کی مسکراہٹ بڑی مکار لگ رہی تھی۔ کم از کم اس کالی شرٹ کو ہی بدل لو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، گمان نے بے نیازی سے کہا۔ میرا مسئلہ بن بھی سکتی ہے، آخر تم میرے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو، لیکن میں تو صرف تمہارے آرام کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ تم جینز پہن کر کس طرح سو گے؟ آنٹی بزید تھی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جو زندگی کو کھیل سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی ان کو بہت دڑاتی ہے، بہت تھکاتی ہے، پتھر بنا دیتی ہے، مگر جیتنے نہیں دیتی۔ میں بھی انسان سے پتھر بن چکا ہوں اور اب تو ہومان خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اب کیا؟ آنٹی نے سوال کیا۔ اب تو کچھ نہیں، شاید کچھ بھی نہیں، گمان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے مسٹر گمان، شروع کریں۔ آنٹی مینا کے ہاتھوں کا بنا بہترین کھانا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آنٹی نے گمان کی طرف سلاد بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، گمان نے پلیٹ آگے دھکیل دی۔ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ مگر کیوں؟ ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر تو دیکھو، پوری دنیا میں ایسا ذائقہ نہیں ملے گا۔ آنٹی نے اصرار کیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، گمان نے اسے گرا، مگر ایک نوالا بھی نہیں لے سکتا۔ مگر کوئی وجہ؟ کیونکہ میں آدم خور نہیں ہوں۔ آنٹی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ کیا بکواس! وہ ہکلائی، مگر گمان کے سنگین چہرے پر نظر ڈال کر اس نے ڈرامہ کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ تم کو کس طرح پتہ چل گیا؟ گمان نے طنز سے کہا۔ میں تم کو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم ایک چڑیل ہو، آدم خور چڑیل۔ کیا کہا؟ چڑیل؟ آنٹی مینا غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ جس طرح تمہاری ہمت ہو جاتی ہے کسی بدقسمت تنہا مسافر کو قتل کرنے کی، اس کے گوشت کا کھانا بنا کر تم بیچارے لوگوں کو کھلاتی ہو اور ہڈیاں اور سر آدھی رات کو جنگل میں دبا دیتی ہو۔ اف، اتنا بڑا جرم! تم چڑیل نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تم کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا اور اتنی جلدی؟ آنٹی گمان کے مفصل معلومات پر اتنی حیران ہو گئی کہ اپنا دفاع کرنا بھی بھول گئی۔ مجھے سب معلوم ہے، کہو تو تمہارے قتل کیے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بتا دوں۔ گمان نے آرام سے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ آنٹی تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ گمان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ چند لمحوں بعد ہی آنٹی نے شکست تسلیم کر کے آنکھیں جھکا لی۔
مگر مسٹر گمان، تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ آنٹی نے اپنا پتہ کھیلا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم کو پہچان نہیں سکی۔ تم بھی تو میری ہی راہ کے مسافر ہو۔ تم وہی ڈاکو ہو نا پولیس جس کے پیچھے ہے، جس کے بارے میں بار بار ٹی وی پر اعلان کیا جا رہا ہے؟ بولو، جواب دو۔ گمان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ڈاکو ہوں جس کی خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں کچھ روز تمہارے سرائے میں ٹھہروں گا اور تم کوئی چال نہیں چلو گی، اور اگر تم نے پولیس کو انفارم کیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ گمان اس کو وارن کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی بند دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ کمبخت، منحوس ڈاکو کہیں کا۔ غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا۔ ایک تو شکار ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ، دوسرا راز کھل جانے کا سخت خوف ستا رہا تھا۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سیدھے پھانسی ہو جائے گی۔ مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی یاد نہیں رہی جن کو میں نے سچ مچ میں بھون ڈالا تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی سچ مچ میں بھوتنی لگ رہی تھی، مگر اس مردود کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں تو سارے ثبوت مٹا دیتی ہوں۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی، شاید کوئی ایک آدھی ہڈی ٹیرس پہ پڑی رہ گئی ہوگی۔ آنٹی نے کڑی ملائی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے، زمانے بھر کا چلاک، گھاک سمجھ کر گیا ہوگا کہ کسی بات سے، مگر اب کیا کروں؟ ایک بات تو طے ہے، اب اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی، جلد از جلد۔ آنٹی مینا کی چلاک ڈراؤنی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج پورا دن گزر جانے کے باوجود مفروض ڈاکو کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ پولیس ڈاکو کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے، ڈاکو بہت خطرناک ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ ڈاکو کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ٹی وی پر پھر نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ لیلا ٹی وی کے آگے دراز تھی۔ گمان کمرے سے نکلا۔ لیلا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح گرانے لگی۔ دیکھا میری لیلا کتنی چلاک ہے؟ آنٹی مسکرانے لگی۔ اس نے بھی تمہیں پہچان لیا، کیوں نہ ہوگی چلاک؟ آخر بلی کس کی ہے؟ گمان نے رفائی سے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم میری سرائے میں موجود ہو مسٹر گمان، میری روزی ہے یہ۔ ہاں روزی، تم اسے روزی کمانا کہتی ہو، اور تم خود کیا ہو؟ مینا آنٹی غصے سے پاگل ہو گئی۔ تم کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے، میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ پیسہ کتنا بھی پیارا ہو، جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کی چوک کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ میں دل میں سوراخ کر دے گی۔ گمان جانے کہاں کھو گیا تھا، تو اس سے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں، کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر گمان۔ اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں۔ سخت گرمی میں چولہے کی جہنم جیسی آگ کے آگے کھڑے رہ کر میں نے اپنے حسین چہرہ جھلسا لیا ہے۔ حسین چہرہ؟ گمان نے چونک کر آنٹی کی طرف دیکھا۔ تم اپنی بات کر رہے ہو؟ آنٹی مینا اس کا طنز سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تم کیا لیلا کی بات کر رہے ہو؟ خیر، میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ گمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی نے چمچہ زمین پر دے مارا۔ اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی۔ گمان نے اس کا کھلا مذاق اڑایا تھا، اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا۔ مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھی، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلان کے کسی آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا، اور نیچے کھائی میں ہلکا نیلا دریا بالکل کھاتا محسوس ہوتا تھا۔ سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہے۔ گمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا، مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیے جا رہا تھا۔ مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں سے گزر رہے تھے۔ اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا تھا۔ پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ رہا تھا۔ پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور ایسے کئی واقعات۔ ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کی بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور تھا۔ اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا، اس کے جیسے اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کیلنڈر پر نہ جانے کتنے تاریخوں کے آگے انگن وارداتیں تحریر ہوتی چلی گئی۔ وہ لرز کر جیسے واپس آ گیا۔ کیا پایا؟ جرم، فرار، خلش، دھواں۔ زمین پر رکھا بڑا سا سارا چولہا دہک رہا تھا۔ ایک بہت بڑا کوئی باتھ ٹب کے سائز کا برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا۔
جس میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی بری طرح ابل رہا تھا۔ آنٹی مینا نے ہاتھ میں پکڑی بوتل میں پانی میں الٹ دی۔ پانی میں زوردار چھنکا ہوا تھا۔ آنٹی نے اطمینان سے سانس بھری۔ آج آنٹی مینا بڑی کٹ میں نظر آ رہی تھی۔ ایک لمبا سنہری گاؤن پہنے جس پر بڑے بڑے کالے چونٹی بنے ہوئے تھے، اپنے قدرتی الجھے ہوئے بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا رکھا تھا جو ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی برتن الٹا رکھ لیا ہو۔ گہری لال لپسٹک اور کاجل لگا کر آج اس کا گمان پر اپنے حسن کی دھاک بٹھانے کا پکا ارادہ تھا۔ لیلا بڑی چوکنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ کافی پی لے، ویسے کم وقت ہے بڑا چلاک۔ اگر اس نے کافی پینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کریں گے۔ آنٹی نے لیلا کو پروگرام سمجھایا۔ لیلا نے ہلکے سے گھبرا کر شاید اس بات میں جواب دیا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد گمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا۔ او گڈ مارننگ مسٹر گمان، آنٹی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چائے کافی؟ مسکرانے سے اس کے دانتوں پر بھی لگی ہوئی لال لپسٹک جھلک مارنے لگی۔ گمان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ آنٹی مینا بری طرح چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کے جلووں کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ کیا سمجھ بیٹھی؟ اور شریر، آنٹی شرماتے ہوئے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تم بالکل بھوکے کس طرح رہ سکتے ہو؟ مجھے بھوک ہے ہی نہیں، گمان نے صفائی سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک کپ کافی ہی پی لو میری خاطر، اس میں تو کوئی گوشت نہیں ہے۔ آنٹی نے اس کے آگے کپ رکھ دیا۔ گمان نے کھوئے ہوئے انداز میں کپ اٹھا لیا۔ پی لے کمبخت، اپنی زندگی کا آخری کپ پی لے۔ آنٹی دل ہی دل میں بار بار دہرا رہی تھی جیسے کوئی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح یہ ذائقہ، آخری مزہ۔ گمان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ تم نے کیا سوچ کر اپنے سرائے کا نام پرسکون سرائے رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ تم مسافروں کو ابدی سکون کی نیند سلا دیتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ آنٹی گڑبڑا سی گئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ گمان پلٹ کر کپ کو گھورنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تم کو مار کر مجھ کو کیا حاصل ہوگا؟ میں نے مارنے کا تو نام بھی نہیں لیا۔ گمان مسلسل آنٹی کو گھور رہا تھا۔ تم مجھ پر شک تو کر رہے ہو نا؟ شک کر رہے ہو نا؟ آنٹی مینا نروس ہو رہی تھی۔ تو تم میرا شک دور کر دو، گمان نے دھیرے سے کہا۔ کیسے؟ ایک گھونٹ پی لو اس کپ میں سے۔ گمان نے کپ آنٹی کے آگے رکھ دیا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ آنٹی نے برا ماننے کی ایکٹنگ کی۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، مگر صرف ایک گھونٹ۔ گمان نے کپ آنٹی کے لپسٹک بڑے ہونٹوں سے لگا دیا۔ آنٹی نے جھٹکے سے کپ گرا دیا، اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ ہو تو میرا شک غلط نہیں تھا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک گھر کی ساری لائٹیں جل گئی۔ کئی گھنٹوں سے گئی ہوئی بجلی واپس آ گئی۔ ٹی وی بھی دوبارہ آن ہو گیا۔ نہ جانے کون سی قدیم فلم آ رہی تھی۔ ایک بہت پراسرار دھن تیز آواز میں چلنے لگی۔ گمان آہستہ آہستہ آنٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ آنٹی الٹے قدموں چلنے لگی۔ لیلا انتہائی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ اس کی دو رنگی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آنٹی بہت مکاری سے سانپ جیسی چال چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے برتن تک آ گئی تھی۔ گرم پانی تیزاب کی ملاوٹ کے بعد اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس میں گرنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے سکتا۔ بس ذرا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت اور بس کھیل ختم ہو جاتا۔ مگر آج کون جیتنے والا تھا؟ آنٹی مینا اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے بالکل پیچھے کھولتا ہوا پانی تھا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے گمان کے پیچھے لیلا پنجے اٹھائے اشارے کی منتظر تھی۔ آنٹی نے گمان کے بالکل نزدیک آنے کے بعد اچانک ہٹ جانا تھا۔ لیلا نے گمان پر حملہ آور ہونا تھا اور دونوں نے مل کر گمان کو کھولتے پانی میں گرا دینا تھا اور بس۔ ٹی وی پر بجتی بھیانک پراسرار دھن اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کان پھاڑنے لگی تھی اور پھر دھن اچانک بند ہو گئی۔ ٹی وی پر خبروں کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ 2 روز قبل پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا تھا جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس مفرور ڈاکو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈاکو 2 دن سے جنگل میں روپوش تھا۔ آج پولیس نے گھیراؤ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ڈاکو کے پاس سے اسلحہ برآمد ہو گیا ہے۔ آنٹی سکتے کی حالت میں خبر سن رہی تھی۔ اس نے گمان پر نظر ڈالی، وہ بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت سے عجیب تاثرات تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم وہی ڈاکو ہو، آنٹی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ کہا تھا، میں ڈاکو ہی ہوں۔ گمان کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔
میں ڈاکو ہوں مگر وہ نہیں جو فرار ہوا تھا، بلکہ وہ جو مقابلے میں مارا گیا تھا۔ گمان کا چہرہ بلب کی روشنی میں زرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد ویران تھی۔ آنٹی گمسم کھڑی رہ گئی۔ لیلا جو کافی دیر سے آنٹی کے اشارے کا انتظار میں تھی، اس نے گمان پر چھلانگ لگا دی، مگر یہ کیا، بلی آرام سے گمان کے آر پار چلی گئی، جس طرح کوئی خلا سے گزر جائے۔ گمان اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لیلا آنٹی مینا کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے کھولتے پانی میں جا گری۔ ایک زوردار چھڑکا ہوا۔ آنٹی مینا کی آخری چینخ بہت بھیانک تھی۔ کھولتے پانی سے بری طرح دھواں نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے گمان کا وجود بھی دھواں بننے لگا اور ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ پورے سرائے جیسے دھوئیں میں ڈوب گیا۔ ٹی وی پر جو نیوز بلیٹن چل رہا تھا، گرفتار ہونے والے ڈاکو نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس کے مقابلے میں ہلاک ہو جانے والے ڈاکو کو اس کا پرانا ساتھی تھا اور ان دونوں نے مل کر کئی سنگین وارداتیں کی تھیں۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔